आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुरान में कुछ एक इंसिडेंस जिसमें एक बहुत बड़ी साइंसी फाश गलती कुरान में मौजूद है। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं मैं ये सारी चीज़ें गाहे बगाहे अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आज इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि कुछ अरसे से हमें यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर और कुछ और जगहों के ऊपर हमें बड़े ज़बरदस्त जय्यद किस्म के लोग, सो कॉल्ड जय्यद किस्म के लोग जिनका साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, साइंस के बारे में बहुत सी बोंगियां मारते दिखाई दे रहे हैं, कुरान को साइंसी साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं। और गो कि मैं ये बातें बेशुमार बार पहले कर चुका हूँ और कोई कमी नहीं है कि मैंने ये बातें कितनी बार की हैं, ठीक है। मगर अब ज़ाहिर बात है कि इनको याद दिलाना पड़ेगा कि अगर आप साइंस के कुरान के साइंसी मौजज़ात बता रहे हैं तो फिर हम कुरान की साइंसी गलतियां भी बताएंगे, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश बड़े ही बुरे तरीके से करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से अब मैंने लाजिम समझा कि इस सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाए। मैं यूट्यूब पे पिछले 7 साल से हूँ, आप जानते हैं 2019 से, और ये चीज़ें मैं एक दफ़ा नहीं शायद कम अज़ कम 10 बार बता चुका हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी 10 बार बता चुका हूँ पहले, मगर यकीन कीजिए आपको फिर भी इससे ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे। आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है, वो चैनल को हेल्प भी करती है। अच्छा जी, और आप तक ऐसा कंटेंट भी पहुँचेगा जो कि स्पेशल मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे कुरान में चीज़ के अंदर या कील जो आप किसी चीज़ के अंदर ठोक सकते हैं, जैसे कि हाथ के अंदर यसू की तरह कील ठोके वाली बात हो सकती है, ठीक है। और कील जो है वो हमेशा अलहदा होता है उस मटेरियल से जिसमें वो जाता है, ठीक है। और अब एक सिंपल बात है कि जो पहाड़ हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि पहाड़ मीखे हैं तो इसका मतलब है कि मीखें जो हैं वो अलहदा हैं एज़ कम्पेयर टू द मटीरियल अराउंड देम, ठीक है, जिसके अंदर वो जा रही हैं। मगर पहाड़ जो हैं वो मीखे नहीं हैं। पहाड़ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बनते हैं। ये 2 प्लेट्स हैं ज़मीन की अपर क्रस्ट की। ये जब आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां होती हैं, एक दूसरे पर फोर्सेस लगाती हैं, तो एक ने बकल करना होता है। बकल करने का क्या मतलब है? एक ने टर्न कर जाना है, टूट जाना है, कुछ हो जाना है, और जो पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाता है उठ के, वो उसको पहाड़ों वाला रीजन कहते हैं। जैसे अगर इधर से फोर्स लग रही है, इस हाथ ने लगाई है, और दूसरा जो है वो उसकी वजह से ऊपर उठ जाए ऐसे, और उसमें रेंजेस बन जाती हैं पहाड़ों की, तो वो पहाड़ होते हैं, ठीक है जी। तो पहाड़ ज़मीन से अलग नहीं होते, बल्कि ज़मीन का ही हिस्सा है, ज़मीन से ही बनते हैं, ठीक है जी। और सारी ज़मीन पहाड़ की ही तरह है, पहाड़ नीचे ज़मीन से जुड़े भी हुए हैं। तो एक सिंपल बात है कि पहाड़ ऐसे ऊपर से नहीं ठोके जाते, ऐसे नहीं रखे जाते कि ये पहाड़ बन गया, ऊपर से अल्लाह मियाँ ने रख दिया और ठोक दिया जी, ठीक है, तो ये पहाड़ बन गया। ये ऐसे नहीं है। पहाड़ ऐसे हैं कि ज़मीन बकल करती है अपने ही फोर्सेस के अंडर, और ऊपर से वो यूं करके ऐसे वो बन जाती है। तो जब वो बन जाती है तो उसको पहाड़ कहते हैं। वो ज़मीन के ऊपर ऐसे रीजन्स बन जाते हैं। कुराक्रम, हिंदू कश, सुलेमान माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान की मशहूर माउंटेन रेंजेस हैं, ख्योड़ा माउंटेन रेंज है, ये सब की सब जो है इसी तरह बनी है, प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्शन की वजह से। और पहाड़ दिन ब दिन ज़मीन पे बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि बहुत से पहाड़ ज़मीन के ऊपर आज से, डायनासोर्स के वक्त में जो पहाड़ थे वो आज ज़मीन पे मौजूद नहीं है। और कुराक्रम रेंज जो आज मौजूद है, आज से टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये मौजूद नहीं होगी। कोई नए पहाड़ बन जाएंगे किसी जगह पे, क्योंकि ज़मीन एक लिविंग प्लानट है। उसमें प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लगाती रहती हैं। जहाँ पे सबडक्शन जोन बनते हैं प्लेट्स के, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की रेंजेस बन जाती है। जहाँ पे एक्सटेंशन जोन्स बनते हैं वहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये और बनते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने एक बार बना दिए थे और बात ख़त्म हो गई। भाई पहाड़ इस ज़मीन के ऊपर जो डायनासोर्स के वक्त में थे वो आज माउंटेन रेंजेस मौजूद नहीं है। ख्योड़ा माउंटेन रेंज जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसके अंदर आपकी ख्योड़ा माइन है और सारा कुछ उसके अंदर ही आता है, और बहुत से और पुठवार का पूरा रीजन उससे अफेक्टेड है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया, इस्लामाबाद से ऊपर आप जाएँ और ऊपर तक जो आपका जो ख्योड़ा माउंटेन रेंजेस हैं, वो जो सारी हैं वो बेसिकली रीसेंट माउंटेन्स हैं। कुराक्रम जो हैं वो थोड़े पुराने हैं, हिंदू कश थोड़े पुराने हैं, ठीक है। मगर ख्योड़ा माउंटेन रेंज रीसेंट है। और जितना इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जाती रहेगी, ये जो छोटी रेंजेस हैं ये बड़ी होती रहेंगी, और जो बड़ी रेंजेस हैं वो मज़ीद बड़ी होती रहेंगी, मगर
آہستہ آہستہ ایروژن کی وجہ سے، ویدر کے افیکٹس کی وجہ سے، اسنو کیونکہ پہاڑوں میں پھر بہت ہوتی ہے تو وہاں سے اس کی وجہ سے پھر پہاڑ ختم بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کے اوپر. تو پہاڑ کو ایسا فنامنا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بار بنا دیا. زمین کے اوپر پچھلے 4.6 بلین ایئرز میں پتہ نہیں کاؤنٹلیس ماؤنٹین رینجز بنی ہیں اور ختم ہو گئی ہیں، کاؤنٹلیس پہاڑ بنے اور ختم ہو گئے ہیں. نیچے سے اٹھتے ہیں ایروژن کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، پھر زمین کا کرسٹ دوبارہ بکل کرتا ہے، پھر وہ ہو جاتے ہیں ختم، ٹھیک ہے، کیونکہ ماؤنٹین تو ایسے ہی اٹھ رہا ہے نا. اسی طرح فرش میں کیل ٹھوکنے کا مطلب ہے کہ فرش کے اندر اوپر سے کیل ٹھوکیں گے تو کیل جو ہے وہ فرش کو پیئرس کر کے اندر سے گزر کے نیچے جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے. مگر اگر پہاڑ کی بات کی جائے تو وہ کبھی بھی اوپر سے پیئرس کر کے نیچے جانے والی چیز نہیں ہے، وہ سوراخ کر کے نیچے جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ یہی سیم مٹیریل کے اوپر اٹھنے کا نام ہے پہاڑ. بیسک 101 جیولوجی ہے یہ. آپ اسے جا کے اپنے طور پہ بڑے اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری باتوں پہ شک ہو تو آپ گوگل سے پوچھ سکتے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ وائس موڈ میں ڈسکشن کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے اس بات پہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ قرآن ایسے کہہ رہا ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا پہاڑ واقعی میخیں ٹھوکی گئی ہیں. اردو میں بھی آپ کے ساتھ بات کرے گا، ہندی میں بھی کرے گا، آپ اپنے طور پہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے لمبی چوڑی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ایک بات ہے کہ بہت سے لوگ، اب غامدی سے اگر یہ بات کی جائے یا انجینئر سے کی جائے یا بہت سے ایسے آج کل کے جو جتنے بھی اسلامی پریچر آپ کو آن لائن دکھائی دیتے ہیں، ان کا جواب وہی ہے جو انہوں نے پادریوں سے سیکھا ہے. ان کا کوئی اوریجنل جواب بھی نہیں ہے. وہ جواب کیا ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. یہ وہ پرانے وقتوں سے پادری کہتے تھے کہ بائبل کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی اب وہی سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. 20-25 سال بعد جا کے ان کا صابن سب کا سلو ہے. یہ بڑی دیر سے سیکھتے ہیں وہ باتیں جو پادری 20-25 سال پہلے کہہ رہے تھے، یا ارلی 2000s میں، اس سے بھی پہلے کہہ رہے ہوں گے. ارلی 2000 میں تو میں نے ہوش سنبھالا تھا نا، تب مجھے پادریوں کے یہ ایکسکیوزز پتہ لگے تھے، ٹھیک ہے. تو اب ایک کویسچنیبل اور سمپل بات ہے کہ بھائی ایک شخص آئے اور وہ آپ کو کوئی بات بتائے اور آپ اسے سچ مان کے بیٹھ جائیں اور آپ اگلے 1000 سال اسے سچ مانتے رہیں، اور 1000 سال بعد جب آپ کو آ کے پتہ لگے کہ وہ بات جھوٹ ہے، یا آپ کو اس بات کا ثبوت ملے کہ وہ بات جھوٹ ہے، اور وہ بندہ اس ٹائم پہ یہ کہ نہیں میرا تو مطلب یہ تھا، مگر وہ بندہ ریپیٹڈلی آپ کو جب بھی آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں قرآن کی طرح، قرآن آپ روز پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں مسلمان روز، قرآن تو آپ کو ہر بار یہی بتا رہا ہے کہ پہاڑ میخوں کی طرح ٹھوکے گئے ہیں، کیلوں کی طرح ٹھوکے گئے ہیں. تو پھر کوشچن یہ ہے کہ اب آپ کیا سوچیں گے؟ ایک شخص جو کہ 1000 سال سے آپ سے جھوٹ بولتا آیا ہو اور ایک دن آپ پہ سچائی آشکار ہو جائے تو کیا وہ قصوروار نہیں ہوگا؟ فرض کریں وہ قصوروار نہیں بھی تھا، وہ جاہل تھا، اسے خود ہی نہیں پتا تھا، تو پھر بھی آپ کیا اسے مان لیں گے کہ وہ خدا ہے یا خدا کی کتاب ہے؟ ایک سمپل بات ہے کہ میں نے کل ایک لائیو سٹریم میں ایک شخص کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک شخص آئے اور آپ کو ایک سی ڈی دے اور اس کے اوپر گانے ریکارڈ ہوں، اور وہ آپ کو آ کے کہے کہ یہ نصرت فتح علی خان صاحب کے سانگز ہیں، اور آپ سنیں اور آپ سمجھیں کہ یہ تو نصرت فتح علی خان ہی ہے، اور آپ اگلے 2 سال سنتے رہیں، اور ایک دن آپ کسی کانسرٹ میں لے کے یا کسی شادی پہ لے کے وہ کیسٹ پہنچ جائیں اور آپ کو کہیں میں آپ کو نصرت فتح علی خان سناتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی آپ وہ سی ڈی لگائیں تو لوگ ادھر ہنسنے لگ جائیں گے، یہ تو ہمیشہ ریشم ہی ہے، تو آپ کی کتنی بے عزتی ہوگی، خود سوچیے. یہی کام قرآن نے کیا ہے. قرآن آپ کو یہ سوڈو سائنس، یہ لغو اور نان سینس باتیں پچھلے 1400 سال سے یہ کہہ کے سنا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ پہاڑ اوپر سے میخوں کی طرح ٹھوکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو جو آج باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ نہیں پہاڑ تو ایسے نہیں بنتے. ایک طرف 1400 سال پہلے آپ رکھیے حضرت محمد کو، ٹھیک ہے، یہ حضرت محمد ہیں اور یہ 1400 ایئرز اگو ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ آپ کوئی اور چیز مجھے یہاں سے مل جائے کاغذ، ٹھیک ہے، یہ آپ ہیں بھائی، آج کے آپ ہیں. 1400 سال پرانا شخص، اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا یہ جاننے کے لیے کہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین میں نیچے سے اٹھتے ہیں. اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. یہ حضرت محمد ہے، یہ حضرت علی ہے، یہ حضرت عائشہ ہے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق، حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ، ٹھیک ہے، بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، سب کے سب یہی سمجھتے تھے کہ پہاڑ
اوپر سے نیچے ٹھوکے گئے ہیں، اور یہ آپ ہیں جس کو پلیٹ ٹیکٹونکس کی تھیوری کی وجہ سے اور اس کی ڈسکوریز کی وجہ سے، اور آج جیولوجی اور جیو فزکس میں ہونے والی مایا ناز ریسرچ کی وجہ سے یہ پتہ ہے کہ پلیٹ ٹیکٹونکس پہاڑوں کو کیسے بناتی ہے اور وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ یہ بندہ کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں اس بات کو تول ہی نہیں سکتا تھا کہ قرآن کی یہ بات جھوٹ ہے، حضرت محمد انکلوڈیڈ، ٹھیک ہے، ان کے پاس ابیلٹی نہیں تھی، لٹرلی یہ سارے امی تھے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اور آج آپ اس کی تعویلیں گھڑ رہے ہیں۔ آپ کو تعویلیں گھڑنے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ الفریڈ اور اس بیچارے نے کیسے پلیٹ ٹیکٹونکس کی ڈسکوری کے دوران کس طرح سے وہ بیچارہ کتنا ذلیل ہوتا رہا، اور کتنی مشکل سے، اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی پلیٹ ٹیکٹونکس کی ساری تھیوری کو جو ہے وہ کیا ملا ہے، وہ مطلب اس کو دوام ملا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو یہ چیز ہے نا، یہ سوری الفریڈ ویگنر، میں نے الفریڈ ویگنر کی بات کرنی تھی، میں الفریڈ رسل والیس کے آگے ہوں۔ الفریڈ ویگنر جو ہے وہ بیچارہ پوری زندگی اس کے لیے اسٹرگل کرتا رہا کہ پلیٹ ٹیکٹونکس کی اس کی جو تھیوری ہے اسے مان لیا جائے، مگر اس بیچارے کی ڈیتھ کے بعد اس کی جو تھیوری ہے وہ اسے حقیقت کا درجہ ملا، اور وہ اسے ایویڈنس کی سپورٹ ملی، وہ بیچارہ تب تک مار چکا تھا، ٹھیک ہے، الفریڈ ویگنر۔ تو اس نے جو سائنسی حقائق ہمیں بتائے تھے، یا جو اس کی سوچ کی بیس پہ جو بعد ازاں ڈسکور ہوئے، ان سے ہمیں پتہ لگا کہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں۔ تو آج کل بہت سارے ایسے آپ کو لوگ سائنسی شعبدہ بازی اسلام کے حق میں کرتے ہوئے انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی کیسر بنا ہوا ہے، کوئی کسرا بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے سائنس کی ٹانگ توڑ کے جھوٹی سائنس، سوڈو سائنس سکھا کے آپ کو دھوکہ دے کے بالکل قرآن ہی کی طرح آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں سائنس ہے۔ قرآن میں کوئی سائنس نہیں ہے۔ وہ کوئی آیت نکال لیتے ہیں اور اس کو ویگلی ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماڈرن سائنس سے۔ قرآن میں سے میں آپ کو سینکڑوں آیتیں نکال کے دکھا دوں گا جو کہ ماڈرن سائنس کے مطابق مکمل طور پہ غلط ہیں، بلکہ غلطان ہیں، غلطی تو چھوٹی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن لکھنے والے جو تھے وہ 7ویں صدی کے لوگ تھے۔ حضرت محمد نے لکھنا تھا، کسی اور نے لکھا تھا، یہ ایک علیحدہ کوسچن ہے، مگر جس نے بھی لکھا تھا 7ویں صدی میں لوگ جو کچھ مانتے تھے انہوں نے وہی بیچ میں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جو اس ٹائم کے حساب سے ان ایکسیپٹیبل تھی۔ یہ ہمارے وقت کے لوگ جاہل ہیں جو ان کے وقت کی نان سینس کو آج مان رہے ہیں۔ تو قرآن، بہت سے لوگ یہ کہیں گے قرآن تو ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن موریلٹی کی کتاب بھی نہیں ہے۔ قرآن کا خدا شاعری میں لوگوں سے باتیں کرتا ہے، کون سی موریلٹی کی کتاب شاعری میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کو موریلٹی بھی سکھانی ہو، اچھائی اور برائی سکھانی ہو، اسے یہ بتانا ہو کہ فلاں چیز بری ہے، تو شاعری میں بتانے والا تو جاہل ہی ہوگا نا۔ کوئی شاعری کے تو 10 مطلب نکل سکتے ہیں۔ شاعری میں تو کلیجہ کاٹنے کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ویسے کلیجہ کاٹنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے، قرآن موریلٹی کی کتاب بھی نہیں ہے۔ قرآن ایک پروپیگنڈے کی کتاب ہے، جس طرح باقی سب مذہبی کتابیں ہیں، وید ہو گئے، بائبل ہو گئی، انجیل، تورات، کوئی قرآن، کوئی اردہ وراف، کوئی اور دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب، یہ سب پروپیگنڈا بکس ہیں۔ یہ موریلٹی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور دنیا کے بارے میں حیرت انگیز حقائق جو کہ اس وقت لوگ یقین رکھتے ہیں، وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر انٹلیکچوئل روب ڈالا جائے، او ہو یار ہم تو بڑے نالجبل لوگ ہیں، اس لیے ہمارا پروپیگنڈا مان لو، اور پھر آپ ان کی انگلیوں پہ پوری زندگی ناچتے رہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو آج اگر یہ پتا ہے کہ پہاڑ میخے نہیں ہو سکتے بلکہ نہیں ہیں، یہ بات 1400 سال پہلے آنے والے ان لوگوں کو نہیں پتا تھی۔ آپ قرآن سے اس لیے نہیں دھوکہ کھا رہے کیونکہ آپ کو الفریڈ ویگنر نے بچا لیا۔ آپ کو آج کے جیولوجسٹ، جیو فزسٹ، آپ کو ماہر ارضیات، ارتھ سائنٹسٹ نے یہ بات ثابت کر کے بتا دیا کہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں، زمین کیسی ہے، زمین کو بچھونا یا کوئی قالین نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بات ابسرڈ لگتی ہے، اور آپ قرآن کا مطلب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہی کوئی تبری کے پاس چلا جائے، کوئی بخاری کے پاس چلا جائے، کوئی حضرت محمد کے پاس چلا جائے،
تو قرآن نے ان سب لوگوں کو دھوکہ دے دیا، کیونکہ ان کے پاس اس بات کو انالائز کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ یہ حقیقت کو جانتے ہی نہیں تھے کہ پہاڑ زمین کا ہی حصہ ہیں اور نیچے سے ہی اٹھتے ہیں، اور وہ کوئی میخ کی طرح کوئی علیحدہ مٹیریل نہیں ہے اور نہ ٹھوکے گئے ہیں. وہ کہنے کو ہنومان بھی پہاڑ اٹھا کے جا رہا تھا کہیں اور وہ ایک گر گیا اور وہ ایک پہاڑی بن گئی. ٹھیک ہے، تو کہنے کو ایسی باتیں کرنا یہ دیوملائی قصوں میں، الادین کے چراغ کی کہانیوں میں، ہیری پوٹر کی باتوں میں اچھے لگتے ہیں. ان کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریالٹی آج ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلام اور قرآن اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا دنیا کی باقی کوئی بھی میتھولوجی جھوٹ ہے. قرآن کوئی انسان کی رہنمائی کے لیے اتری ہوئی کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. یہ انسان کی رہنمائی تو دور، یہ انسان کو کچھ چند بنیادی حقائق یا حقیقتیں بھی نہیں بتا سکتی. دنیا کا خالق و مالک جو ہے وہ ایک کتاب لکھے اور اس میں غلط سائنٹیفک انفارمیشن وہ نہیں دے سکتا، چاہے اس کا مقصد اس سے موریلٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کتاب سے یا کوئی اور ہی مقصد کیوں نہ ہو. غلط سائنٹیفک انفارمیشن کی پھر بھی کوئی ایک نقطے کی بھی جگہ نہیں ہے. اگر میں ایک کتاب لکھوں تو مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں بیچ میں غلط سائنٹیفک انفارمیشن آپ کو دے سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک انسان، میرا نالج لمیٹڈ ہے، میں سب کچھ نہیں جانتا. زمین و آسمان کے بنانے کا دعویٰ میرا نہیں ہے، اس لیے میری بات میں غلطی ہو سکتی ہے، میں جاہل ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے، مگر خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں آپ ایسی بات نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ بات ناممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن میں یہ بات جو کہ فاش غلطی آپ کو میں نے سامنے دکھا دیا، جو اوپن مسٹیک ہے، جو ایک سامنے 7ویں صدی کا ایک سوڈو نالج وہاں پہ موجود ہے آپ کے سامنے، جو آپ کو دکھا دیا، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ہیں جن کے اوپر میں ویڈیوز بناؤں گا دوبارہ سے. میں سارے ایکسپلین کر چکا ہوں اپنے چینل پہ، مگر میں دوبارہ ویڈیوز بناؤں گا کیونکہ آج کل کچھ مولویوں کو سائنس کا بخار چڑھ گیا اور ان کو اب مجھے اصلی سائنسی ٹیکہ لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو سائنسی ٹیکہ اب لگے گا اور ان کو بتایا جائے گا. اور یہ کیسر راجہ، انجینئر غامدی، یہ کوئی سفیان مفیان، یہ سب کو اوپن چیلنج ہے کہ اس ویڈیو کا رسپانس بنا کے دکھانا. اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس جیسی بہت سی اور آ رہی ہیں، تو پھر دیکھیں گے کہ آپ میں سے کس میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ کسی ایک کا بھی رسپانس بنا کے دکھائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میں آج اوپن چیلنج، اب ملحد آپ کو چیلنج دینے لگے ہیں. پہلے ملحدوں کو چیلنج آپ دے رہے تھے نا، تو اب ملحد جب آپ کو چیلنج دے گا تو اب دیکھنا کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، روز نکالیں گے اب ہم یہی غلطیاں، قرآن کی 100 غلطیوں پہ سیریز بنائیں گے. تو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ بھی کہاں جاتے ہیں، آپ کو کس پتھر کے نیچے چھپنے کی جگہ ملے گی. قرآن کے بارے میں اتنا مٹیریل اس یوٹیوب کے اوپر پلے لسٹ بنا کے ڈال دوں گا میں کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اور لوگ اس کو ہی دیکھ کے آپ کے جو ہے نا وہ ناک میں دم کر دیں گے سوال کر کے. نکلنا تو میرے منہ سے کچھ اور لگا تھا. ٹھیک ہے، تو بات جو سمپل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن انسان کو ایک سائنٹیفک امپریشن دے کے اس بات کا دھوکہ دینے کی یہ مسلمان سو کالڈ سائنٹسٹ پریچر کر رہے ہیں، جو کہ کرسچن بڑی دیر سے کرتے آئے ہیں. اور 2006-07 میں ہی سب سمجھ آ گیا تھا مجھے کرسچینٹی کے بارے میں، یہ کیسے فضول باتیں کرتے ہیں. قرآن میں بھی وہی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ سب کو میں یہ کہوں گا کہ ان باتوں سے دھوکہ نہیں کھائیں، تحقیق کریں، چیزوں کو دیکھیں. آج تحقیق کرنا بہت آسان ہو گیا. آپ چیٹ GPT کا ایپ کھولیں، اردو میں اس سے وائس چیٹ کریں اور اس بات کو اسکروٹنائز کریں کہ کیا واقعی پہاڑ میخوں کی طرح رکھے گئے تھے یا زمین کے نیچے سے آئے تھے، یا وہ زمین کا اپنا ہی حصہ ہیں. آپ یہ سارے سوالات چیٹ GPT سے کر سکتے ہیں. ویڈیو کو جانے سے پہلے لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. آپ چینل کے ممبر بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کامنٹ باکس میں کوئی کامنٹ ضرور چھوڑ کے جائیے گا تاکہ اس ویڈیو کو انگیجمنٹ ملے اور یہ دوسروں تک بھی پہنچے. اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. آداب.